अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह अब आप 10th में आ गए हैं। उम्मीद है आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। अल्लाह ताला बहुत शानदार कामयाबी दे। अच्छा बच्चों, हमारे 9th और 10th के कंबाइन करके ग्रेड्स बनते हैं, तो ऐसा है कि हमने जितनी मेहनत उसमें की उससे ज़्यादा मेहनत हमें 10th में करनी पड़ेगी। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो जो हम पढ़ रहे हैं साथ साथ उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, अच्छी तरह से उसको याद करें, उसकी प्रॉपर हेडिंग्स बनाएं, उसको कॉपी पर लिखें और साथ साथ तैयारी करें, क्योंकि एंड में हमारे पास टाइम कम बचता है और फिर हमारे जल्दी जल्दी में हमें वो याद नहीं होता। साथ साथ याद करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले दुआएं पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलें जी, मुतालिब पाकिस्तान खोल लें। इसमें 4 चैप्टर्स हैं, 5, 6, 7, 8। हमने बाब नंबर 8 आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त स्टार्ट करना है। पेज नंबर है हमारे पास ये 83। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो देखें, पाकिस्तान में आबादी की अफज़ाइश और तक़सीम है। ये ऊपर क्वेश्चन देखें, तदरीसी मकासिद में पाकिस्तान में अफज़ाइश आबादी, तक़सीम और बढ़ती हुई आबादी के मुआशरे पर असरात बयान करें। ये क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके बाद नीचे आ जाएँ, पाकिस्तान में आबादी की अफज़ाइश और तक़सीम पर नोट लिखें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आपने याद करके कॉपी पे अच्छी तरीके से लिखना ताकि आपको याद हो जाए। चलिए मैं आपको हेडिंग्स के साथ पढ़ाती हूँ इसको। पाकिस्तान में आबादी की अफज़ाइश और तक़सीम पर नोट लिखें। सबसे पहले इसकी हेडिंग है आबादी। किसी मुल्क, इलाके या जगह पर मौजूद लोगों की तादाद को आबादी कहते हैं। आबादी किसको कहते हैं? कि किसी एक ख़ास इलाके में, मुल्क में या जगह पे लोग जो रहते हैं वो आबादी हैं। अगर आपके घर में 4 अफराद रहते हैं तो आपके घर की आबादी जो है 4 अफराद पर मुश्तमिल है। महल्ले में अगर किसी घर में 8 रहते हैं तो 8 पर मुश्तमिल है, 12 रहते हैं तो 12 पर मुश्तमिल है। ठीक है, जितने अफराद होंगे उतनी वो आबादी उस घर की है। एक देहाती इलाके की आबादी चंद सौ और एक शहरी इलाके की आबादी हज़ारों या लाखों अफराद पर मुश्तमिल होती है। अब देहात में और शहर में क्या फ़र्क हो गया कि देही इलाकों में, देही इलाके देहात में या गांव में चंद सौ, कुछ सौ होती है। ठीक है ना, हज़ारों से कम नहीं होती है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन ये कि अगर 5,000 से ज़्यादा आबादी हो जाए तो वो शहर कहते हैं। देही इलाकों में चंद सौ और एक शहरी इलाके की आबादी हज़ारों या लाखों अफराद पर मुश्तमिल हो सकती है। अब आबादी में शामिल कौन कौन है? आबादी में बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन सब शामिल होते हैं। आबादी के मुताले के लिए, मुताले यानी पढ़ना, इसको इल्म है, ये भी एक इल्म है। इसको हासिल करने के लिए आबादियात या बशरी शुमारियात, ये हमारी दूसरी हेडिंग बन गई। पहली हमारी बनी थी आबादी, इसको अंडरलाइन करें, आबादियात या बशरी शुमारियात का मजमून मुतारफ़ कराया गया है, जिसमें इंसानी आबादी का शुमारियाती तज्ज़िया यानी फिगर्स के साथ कि कितनी आबादी है, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने शरअ अमवात हैं, कितना कौन कौन से पेशों से है, कौन किस जगह रहता है, ये सारा जो है शुमारियाती तज्ज़िया जो है किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? शरअ पैदाइश यानी लोगों के बच्चों के पैदा होने की शरह क्या है, फिर शरअ अमवात क्या है, फिर रिहाइश कैसी है, हिजरत यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, गाँव से लोग शहर जाते हैं, शहर से लोग दूसरे शहर चले जाते हैं, इसको हिजरत कहते हैं। बीमारियाँ, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन सी कॉमन बीमारियाँ हैं, किस तरह की बीमारियाँ हैं, क्यों हैं। आबादी की तक़सीम, कौन सी आबादी कितनी कहाँ रह रही है, ऐसी दीगर चीज़ों का शुमारियाती तज्ज़िया किया जाता है, यानी फ़िगर्स के हिसाब से इनका सारा किया जाता है। बशरी शुमारियात का आगाज़, अभी यहाँ तक हमें पता चल गया कि शुमारियात, आबादियात या शुमारियात का मजमून क्या है। अब इसका आगाज़ किसने किया? बशरी शुमारियात का आगाज़ मशहूर मुसलमान मुफ़क्किर यानी गौर व फ़िक्र करने वाले, सोचने वाले इब्न खल्दून ने किया था। आपने नाम तो सुना होगा इब्न खल्दून का, उसने मुक़द्दमा खल्दून भी लिखा था, जिसने मुक़द्दमा इब्न खल्दून में आबादी का तज्ज़ियाती जायज़ा लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास पता चल गया हमें आबादी किसको कहते हैं और इसमें इसके इल्म को क्या कहते हैं। इसके इल्म का नाम क्या है? आबादियात या बशरी शुमारियात। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक हेडिंग बनाएंगे, मरदमशुमारी, और वो हम अगले पेज पे जाएंगे। ये देखें अगले पेज, यहाँ आ जाइए। क्या आप जानते हैं यहाँ पे आपने मरदमशुमारी लिखना है। इसको मरदमशुमारी कहते किसको? ये देखें, इसको खोलने ज़रा, इसको आपने पेज नंबर 85 खोला, यहाँ पर है मरदमशुमारी। इसके ऊपर हेडिंग दे दें, मरदमशुमारी बामकसद मनसूबाबंदी के लिए, मनसूबाबंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ़ पहलुओं, मसलन कुल आबादी और इसकी इलाक़ाई तक़सीम, शरअ अफ़ज़ाइश फ़ी किलोमीटर आबादी, शहरी और देहाती आबादी का तनासुब, तालीम और तरबियत का मयार, लोगों के मशहूर पेशे वगैरह के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। आबादी के इन कवायद को जानने के अमल को मरदमशुमारी कहते हैं। मरदमशुमारी किसको कहते हैं? जिसमें हम ये देखते हैं कि कुल आबादी कितनी है, इसकी इलाक़ाई तक़सीम कहती है, कौन कौन से कितने इलाक़ों में लोग रह रहे हैं, फिर शरअ अफ़ज़ाइश क्या है, यानी पैदा होने की शरह क्या है, फ़ी किलोमीटर आबादी कितनी है, शहरी और देहाती आबादी कितनी है का तनासुब क्या है, और फिर
تعلیم و تربیت کا معیار، کون کون سے اسکول میں کتنے بچے جاتے ہیں، مشغول لوگوں کے پیشے کیا ہیں، یہ سب جو ہے یہ آبادی کے قوائف ہیں، ان کے جاننے کو عمل کو مردم شماری کہتے ہیں۔ اب یہ ہمیں مردم شماری کا شارٹ کوسچن بھی بن گیا۔ اور اچھا، اب مردم شماری ہر 10 سال بعد ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ ہر 10 سال بعد مردم شماری ہوتی ہے۔ برصغیر یعنی جب پاکستان اور ہندوستان ایک ساتھ تھے تو اس کو برصغیر کہتے تھے۔ برصغیر میں پہلی مردم شماری 1881 میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1881 میں۔ اور پاکستان میں پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی۔ برصغیر میں کب ہوئی؟ 1881 میں، اور پاکستان میں 1951 میں، جبکہ چھٹی مردم شماری 2017 میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب میں آگے بھی بتاؤں گی کہ کب کب مردم شماریاں ہوئیں، کہ آگے سارا اس میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ مردم شماری کی دیکھ لیں آپ، اگر اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آ جائے گا مردم شماری کا۔ یہاں ہم لکھیں گے مردم شماری کا، یہ دیکھیں گے آگے چارٹ یہاں پہ مردم شماری پاکستان میں ہونے والی مردم شماری کو۔ آپ نے صرف سن لکھنے، چاہے گراف بنائے نہ بنائے، لیکن آپ نے کاپی پہ گراف بنانا ہے۔ اب یہ دیکھیں 1951 میں پہلی ہوئی، پھر 1961 میں 10 سال بعد ہو رہی نا، پھر 1972 میں یہ 11 سال بعد ہو گئی، پھر 1981 میں پھر واپس اپنے اس پہ آ گئے، پھر 1998 میں، یہ بہت دنوں بعد ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں کتنا زیادہ پیریڈ ہے۔ پھر 2017 دیکھیں 1951 میں تقریباً 33.7، پھر 1961 میں 42.8، پھر 1972 میں تقریباً 65.3، 1981 میں 84.2، 1998 میں 132.3 ملین، پھر 2017 میں تقریباً 207.7 ملین۔ یہ ہماری ساری فگرز ہیں جب جب مردم شماری ہوئی۔ ٹھیک، یہ یہاں تک ہمارا یہ تھرڈ ہیڈنگ بنی۔ پہلی ہیڈنگ تھی ہماری آبادی، پہلے آبادی تھی، پھر اس کے بعد ہماری تھی مردم شماری، نہیں آبادیات یا بشری شماریات، پھر مردم شماری۔ اب نیچے آ جائیں اس کے، دیکھیں اس پیج پہ تھرڈ ہیڈنگ ہماری بن رہی ہے اس کی آبادی میں اضافے کی شرح۔ سب سے میٹر تو یہی بات کرتی ہے نا کہ آبادی کس شرح سے بڑھی ہے، ہمیں اسی طرح سے وسائل کو بڑھانا ہے، اسی طرح سے سارے اسکول کھولنے ہیں، سارا کچھ اسی طرح، صحت کی سہولیات سب کچھ۔ پاکستان کی آبادی کتنی تیزی سے بڑھی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2017 میں مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی تقریباً 207 ملین تھی۔ کتنی تھی؟ ابھی ہم نے پڑھا 2007۔ پاکستان اکانومک سروے 2019 اور 20 کے مطابق پاکستان کی آبادی 211 ملین تک تجاوز کر چکی ہے۔ اب کیا ہوا؟ سال کے سال بھی تو ہم فگرز کر رہے ہیں نا۔ 2017 میں مردم شماری ہوئی تو کتنی تھی؟ 207، اور اب کتنی ہو گئی ہے؟ 211۔ آبادی میں اضافے کی شرح، آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح تقریباً 1.94 ہے، یعنی ہر سال 1.94 میں آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا رقبہ وہی ہے مگر آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کا شمار گنجان آباد ممالک میں کیا جاتا ہے۔ گنجان آباد بہت زیادہ بڑھتا ہے، جگہ تو اتنی ہے، زیادہ لوگ رہ رہے ہیں تو زیادہ سہولتیں، اسکول کم پڑ رہے ہیں، رہائشی مکان کم پڑ رہے ہیں، کھانے پینے کی سہولتیں، صحت کی سہولتیں سب کم ہو رہی ہیں۔ آبادی کے سلسلے میں دو اہم باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کن دو باتوں کو نظر رکھا جاتا ہے؟ نمبر 1 آبادی کی تقسیم، اور دوسری اس کے بڑھنے کی شرح، یعنی آبادی کی تقسیم کس طرح سے، کہاں کن کن علاقوں میں کتنے لوگ رہے ہیں، اور اس کی بڑھنے کی شرح کیا ہے۔ ہماری کتنی ہیڈنگز ہو گئیں؟ نمبر 1 آبادی، نمبر 2 آبادیات بشری شماریات، نمبر 3 مردم شماری، نمبر 4 آبادی میں اضافے کی شرح۔ اب آ جائیں نیچے، گنجانیت، صوبوں کے لحاظ سے آبادی کی گنجانیت۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آبادی گنجانیت کس علاقے میں کتنے لوگ آباد ہیں، گنجانیت کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ شارٹ کوسچن، ہر ٹاپک کا ایک شارٹ کوسچن بن رہا ہے بچوں۔ آبادی کے لحاظ سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ۔ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے پنجاب۔ آبادی کے لحاظ سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ملک کی آبادی کا تقریباً 53% حصہ صوبے پنجاب میں رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 100 میں سے 53 لوگ پنجاب میں، باقی تینوں صوبوں میں ہیں، تو سب سے زیادہ گنجان آباد کون سا ہوا؟ زیادہ آبادی والا پنجاب۔ 2017 کے مردم شماری کے مطابق آبادی کی گنجانیت ذیل کے ٹیبل میں تھی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس صوبے میں کتنی گنجانیت ہے۔ پہلے تو پاکستان میں دیکھیں گے، یا آبادی ٹوٹل آپ کو ہم نے پیچھے آبادی، جب ہم نے آبادی کا چارٹ پڑھا تھا تو وہ ساری وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں، بھی رقبے کو بھی چھوڑ دیں، یہ بعد میں ہم یاد کریں گے۔ پہلے بھی آپ نے گنجانیت لکھنی ہے صرف یہاں پہ، کیونکہ ہم گنجانیت کے ٹاپک کو پڑھیں۔ پاکستان ہے 261 افراد فی مربع کلومیٹر، ایک مربع کلومیٹر میں 261 افراد، 261 افراد رہتے ہیں۔ پنجاب میں آ جائیں، صوبہ پنجاب میں 535 افراد فی، یعنی رقبہ وہی ہے فی مربع کلومیٹر۔ پورے پاکستان میں 261 ہو گیا، اور جبکہ پنجاب میں 535 افراد فی مربع کلومیٹر۔ اس کے بعد آ جائیں
سندھ میں 339 افراد فی مربع کلومیٹر، رقبہ وہی ہے، افراد کی تعداد دیکھیں چینج ہوتی جا رہی ہے۔ پھر خیبر پختونخوا میں 300 افراد، بلوچستان میں 35، تصور کریں 35، اور ادھر اسلام آباد میں آ جائے وفاقی دارالحکومت جو ہے وہ 2014 افراد، سب سے زیادہ یہاں پہ۔ تو کتنا ڈفرینس آپ نے گنجانیت کی سطح سے ٹیبل بنا کے دیکھا۔ کتنی ہیڈنگز ہوگی؟ سب سے پہلی آبادی، پھر آبادیات کے بشری شماریات، مردم شماری، آبادی میں اضافے کی شرح، صوبوں کے لحاظ سے آبادی کی گنجانیت، اور آگے آ جائیں شہری اور دیہی بنیاد پر آبادی کی بناوٹ اور تقسیم۔ شہری آبادی، یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے شہری آبادی، ہائی لائٹ کر لیں چاہے اس کو۔ پاکستان میں کل آبادی کا تقریباً 1/3 شہروں میں آباد ہے، یعنی 1/3 لوگ جو ہیں پورے پاکستان کے وہ شہروں میں رہتے ہیں۔ پاکستان اکنامک سروے 2019-20 کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں تقریباً 78 ملین افراد آباد ہیں۔ کتنے؟ 78 ملین افراد جو ہیں وہ شہروں میں آباد ہیں، جبکہ باقی 133 ملین دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ اب شہر سے مراد شہری علاقے، شہری علاقوں سے مراد شہر سے مراد، شہر یہاں پہ ذرا آپ ہائی لائٹ کریں، شہر سے مراد وہ علاقے ہیں جن کا نظم و نقش میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی یا کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ کے تحت چلتا ہے۔ گاؤں میں تو دیکھیں اپنے مدد آپ کے تحت چلا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک یہ ادارے ہیں جو ہم نے اس میں پڑھا تھا، بنیادی جمہوریتوں کے جو نظام تھے اس میں کیا کیا گیا؟ میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی یا کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ کے تحت چلتا ہے۔ شہری آبادی میں دیہاتی علاقوں کے مقابلے میں بجلی، گیس، سڑکوں، تعلیم، صحت اور تجارتی مراکز وغیرہ کی سہولتیں نہ صرف بہت زیادہ بلکہ بہتر بھی ہوتی ہیں۔ اب یہاں تک ہمارے شہر کی ڈیفینیشن آ گئی، شہر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اوپر سے آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں سے شہری علاقوں سے مراد۔ اس کے بعد آ جائیں دیہی آبادی یا دیہات، اس کی ہیڈنگ بنا لیں، وہ شہر ہو گیا، یہ دیہات۔ دیہاتوں میں زندگی کی ان جدید سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے، فقدان کمی، یعنی وہ جو سہولتیں شہر میں ہیں، گیس، پانی، بجلی، سڑک، اسکول، اسپتال، وہ دیہات میں نہیں ہیں، فقدان کمی ہے، ہوتی تو ہیں لیکن اس حساب سے نہیں ہوتی۔ دیہی علاقوں میں معاشی سرگرمیاں کاروباری مراکز، کاروباری تجارتی وغیرہ اور روزگار کے مواقع کم ہونے کے باعث لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، دیہات میں چونکہ مواقع کم ہے تو لوگ دیہات سے شہروں کا رخ کر رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقل مکانی۔ اس نقل مکانی کی وجہ سے شہری علاقوں میں آبادی بڑھ رہی ہے، جس سے شہروں میں رہائش، روزگار، تعلیم اور صحت وغیرہ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب کیا مسائل شہروں میں کیوں؟ کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، جگہ اتنی ہے، وہ اتنے اسکول ہیں، اتنے اسپتال ہیں، نہیں گھر ہیں، تو وہ سب مسائل جو ہیں وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا ہو گیا، اس میں ہمیں نقل مکانی کا پتہ چل گیا۔ اس میں 3 شارٹ کوسچن بنے، شہر کسے کہتے ہیں، دیہات کسے کہتے ہیں، نقل مکانی کی وجہ کیا ہے۔ اور اگر شارٹ کوسچن آتا ہے کہ شہری اور دیہی بنیاد پر آبادی کی تقسیم بناوٹ اور لکھیں تو یہ سارا آ گیا۔ صوبوں کے لحاظ سے گنجانیت یہ آپ کا پورا شارٹ کوسچن بن گیا۔ پھر ادھر آ جائیں، آبادی میں اضافے کی شرح کس طرح سے ہے یہ بھی آ گیا۔ پھر آبادی کس کو کہتے ہیں، آبادیات بشری شماریات سے کیا مراد ہے، اور مردم شماری کس سے کہتے ہیں۔ اتنے شارٹ کوسچن بھی بن گئے۔ ہیڈنگ سے ایک دفعہ پھر ریوائز کروا دیتی ہوں، آبادیات کے بشری شماریات، مردم شماری، آبادی میں اضافے کی شرح، صوبوں کے لحاظ سے آبادی کی گنجانیت، شہری اور دیہی بنیاد پر آبادی کی بناوٹ اور تقسیم۔ یہ ہمارا ابھی ہمارا کوسچن مکمل ہوا ہے، اس کو آپ نے بہت اچھا یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے، پھر اس کو پینسل سے چیک کر کے اپنی مسٹیکس نکالنی ہے، اور بہت اچھا یاد، اور کاپی مجھے اپنے ان باکس کرنا ہے، پک سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کاپی انشاءاللہ آپ کی اسکول کھلتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کب چیک کرنی ہے۔ تو اللہ حافظ، بہت اچھا آپ نے یاد کرنا ہے۔